Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. I'm Nadia Rana and today we are going to do the second half of Mustafa Kamal, unit number 6, chapter 15, hero number 5. Let's take a start with a review of the previous part. हमने ये पढ़ा कि मुस्तफ़ा कमाल को बादशाह और गवर्नमेंट की कंसेंट से भेजा गया ताकि रिवोल्ट को स्टॉप कर सके, और जब उसकी कश्ती ब्लैक सी में एंटर हो गई तब एक दफ़ा उनको डाउट हुआ कि हमने एक पैट्रियट को दूसरे पैट्रियट को ख़त्म करने के लिए या उसको हराने के लिए भेज दिया है, तो मे बी ये भी जाके इसकी लॉयल्टीज़ उसके साथ हो जाएं, क्योंकि ये दोनों ही मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल को रोका नहीं जा सकता था और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। वहां जाकर उसकी इंटेंशंस क्लियर हो गई और अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी चाहता है कि उसके मुल्क को आज़ादी मिल जाए, किसी तरह दुश्मन को रोका जा सके। और उसने उसके लिए एफ़र्ट भी स्टार्ट कर दी कि उसने अली फ़ौद के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी अडॉप्ट की, और उसके थ्रू उसका जो फर्स्ट स्टेप ये था कि वो एक एक गांव में जाना शुरू हो गया और वहाँ जाके उसने लोगों को पैट्रियटिज़म के बारे में समझाया कि वतन से मोहब्बत होती क्या है, और उनको उकसाया कि वो उसकी फ़ौज का पार्ट बन जाएं। और जिस जिस गांव में वो जाता था अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपॉइंट कर देता था, ताकि जो लोग बाद में भी कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस चाहते हैं या बाद में भी लोग कोई इंथुजियाज़म शो करते हैं तो वो लोग उनको कन्विंस कर सकें। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव वो हर जगह छोड़ता जा रहा था। इसका मतलब है वो बाकायदा एक प्लान के तहत मूव करना शुरू हो गया था। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। येट इवन द एनर्जी एंड पर्सनैलिटी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, यहाँ तक कि जो मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत थी और उसकी एनर्जी थी, उसकी कुव्वत थी, वुड नॉट हैव सो इफ़ेक्टिव हैड नॉट न्यूज़ अराइव्ड दैट द ग्रीक्स वर एडवांसिंग। उसकी शख्सियत का भी जादू इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था और ना ही उसकी एनर्जी का इतना असर पड़ रहा था जब तक कि ये खबर नहीं आ गई कि जो ग्रीक्स हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, बीइंग पाकिस्तानी, हम भी शायद इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई हमें लगातार कहता रहे कि तुम्हारा जो कंट्री है वो थ्रेट में है, लेकिन हमें वो थ्रेट दिखाई ना दे रहा हो, तो शायद हमारे अंदर वो जोश और वलवला नहीं आता। लेकिन जब आप दुश्मन को आगे बढ़ता देखते हो तो अपने अंदर खुद ब खुद एक फीलिंग आती है कि नहीं, वतन से मोहब्बत सबसे पहले है। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने बड़ा कोशिश की, लोगों को उकसाए, बड़ा समझाए, बड़े मौसर तरीके से उसने अपनी शख्सियत का जादू चलाया, लेकिन इसका असर उतना ज़्यादा नहीं था। असर ज़रूर था, उतना ज़्यादा असर नहीं था जब तक कि ऐसा नहीं हो गया कि ग्रीक्स ने उनकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए कब्ज़ा करने के लिए। तो ये जो उनके कदम बढ़ाने थे वो एक आखिरी कील साबित हुए। एवरीवेयर, हर तरफ, द लोकल टर्क्स, जो तुर्की की आम रिहायशी, आम आवाम थी, उन्होंने हर जगह पर वाउड मीन्स दे हैव टेकन ओथ्स, उन्होंने कस्में उठाई दैट डेथ वॉज प्रेफरेबल टू बी रूल्ड बाय ग्रीक्स। उन सब ने इस बात का वादा किया, अहद किया, ओथ उठाया कि वो मौत को कबूल कर लेंगे, लेकिन जो रूलिंग है ग्रीक्स की उनके ऊपर, हुक्मरानी यूनानियों की, वो कबूल नहीं करेंगे। तो उनको ये बात समझ आ गई। तब तक जब तक मुस्तफ़ा कमाल उन्हें समझा रहा था शायद हालात फिर भी काबू में थे, लेकिन जब दुश्मन को आगे बढ़ता देखा तो आम आवाम के दिलों के अंदर नफ़रत की आग जाग उठी और उन लोगों ने आपस में कस्में उठा ली, वादे कर लिए कि वो मौत को गले लगा लेंगे लेकिन दुश्मन को अपने ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। मोर ओवर, इसके अलावा द एलाइज, वो जो इत्तेहादी अफवाज थी, हु हैड मेड दीज प्लान्स वर फार अवे, वो जिन्होंने ये सारे मंसूबे बनाए थे वो भी काफ़ी दूर थी। वाइल नियर एट हैंड वॉज एन अनडिसबैंडेड टर्किश आर्मी कॉर्प्स, लेकिन नज़दीक ही एक ऐसा जत्था था, एक ऐसा ग्रोह था टर्किश आर्मी का जो डिसबैंडेड, जो पहले बिखर चुके थे, मुंतशिर हो चुके थे सिपाही, उनका एक जत्था नज़दीक था एट दिया बेकर के नज़दीक।
Men came crowding back to the ranks. لوگ ہجوم رشوں کی صورت کے اندر ان رینکس، ان ٹروپس، ان دستوں کی طرف آ گئے. with guns، ان کے ہاتھوں میں گنز تھیں، and ammunitions، اور ammunitions یعنی ویپنز تھے. لوگ جوک در جوک ان ڈسبینڈڈ گروپس کا حصہ بننا شروع ہو گئے، اور ابھی دشمن کی افواج فاصلے پر تھیں، وہ نزدیک پہنچتی اور اس کے بعد یہ جڑنا شروع ہوتے تو شاید ان کے بیچ میں اتنا اسٹرانگ بانڈ نہ بن سکتا. ابھی فاصلہ ان کا زیادہ تھا تو عوام میں سے زیادہ تر جو جیالے تھے وہ ان کے ساتھ والنٹیئر جو ہیں وہ آ کے ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے. حالات کا وہ رخ تو یہ ہے جس کے اندر مصطفیٰ کمال جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ٹروپس شامل ہوئے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا شامل ہو رہی ہیں. لیکن ہم اب واپس ان کے جو دارالخلافہ تھا اس کی طرف چلتے ہیں، اناٹولیا کی طرف چلتے ہیں. ایز سون ایز مہمت کون ہے؟ مہمت اس وقت کی گورنمنٹ کو لیڈ کرتا ہے. جو مہمت تھا ہرڈ آف دیز ایکٹیویٹیز، اس کو ان تمام سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اس طرح جو ہماری عوام ہے ان کے بیچ میں بغاوت پھوٹ رہی ہے اور مصطفیٰ کمال اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس کے کانوں تک یہ ساری باتیں پہنچیں. ہی آرڈرڈ، اس نے احکامات جاری کر دیے. مصطفیٰ کمال ٹو ریٹرن، اس نے حکم دیا مصطفیٰ کمال کو کہ واپس دارالحکومت پر آ جائے. دا پیٹریوٹس رپلائی، یہ کوشچن یہاں پر آتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب محمد نے اس کو بلایا واپس تو وٹ واز دا رپلائی آف مصطفیٰ کمال، کیا جواب دیا اس کو مصطفیٰ کمال نے؟ تو یہاں پہ جو پیٹریوٹ ہے دیٹ از مصطفیٰ کمال، اور ہی رپلائڈ، اس نے جواب دیا. اٹ واز اے لانگ پرسنل ٹیلی گرام، اس نے چھوٹا سا جواب نہیں دیا، ایک پرسنل، ایک ذاتی ٹیلی گرام لکھا جو ایک کافی طویل تھا. ٹو دی بادشاہ، اور بادشاہ کے نام اس نے یہ ٹیلی گرام لکھا. ارجنگ ہم، جس میں اس نے اس کو ابھارا، جوش دلایا. ایز لیڈر آف ہز پیپل، اسے احساس دلایا کہ میں تو عوام کا حکمران یا لیڈر نہیں ہوں، بادشاہ لیڈر ہے. اور یہ بات اس کو یاد کروائی کہ آپ کی ذمہ داری عوام کی طرف کیا ہے. ٹو کم اوور ٹو اناٹولیا، اور اس نے کہا کہ آپ اناٹولیا میں آئیں. اینڈ ہمسیلف ٹیک دا چارج، لیڈ، اس نے کہا کہ آپ اناٹولیا آؤ اور جو لیڈنگ چارج ہے وہ میری بجائے آپ لو. یعنی بادشاہ کو اس کی ذمہ داری کا احساس یہ دلایا کہ بادشاہ کی عوام کی طرف ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی آزادی کے تحفظ کے لیے کچھ کرے. تو بادشاہ کا اپنا جو رول ہے اس نے اس کو پرسنل ٹیلی گرام میں یاد کرایا کہ بادشاہ کا کردار عوام کی مدد کرنا ہے اور عوام کو مدد کی ضرورت ہے. تو وہ خود اناٹولیا میں آئے اور مصطفیٰ کمال کی بجائے، یعنی مصطفیٰ کمال نے اس کو احساس دلایا کہ مجھے بھی آپ کے انڈر کام کرنا چاہیے. تو جو کام میں کر رہا ہوں ایکچولی وہ ڈیوٹی بادشاہ کی ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ آؤ اور آ کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو، لیڈ کرو. یہ جو یہاں پر ریوولٹ ہو رہا ہے اس کو آپ لیڈ کرو. اینڈ ٹیک دا لیڈ اگینسٹ دا گریکس. بادشاہ کا کام ہے کہ وہ عوام کو اکٹھا کرے، فوج کو اکٹھا کرے اور دشمن سے، جو گریکس اس وقت دشمن فوج ہے اور قبضہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس کے خلاف لڑنے پر اس نے بادشاہ کو اکسایا. اینڈ آل دا فورن اینیمیز، اور اس نے کہا جتنے غیر ملکی ہمارے دشمن ہیں ان سے ملک کا دفاع میری ذمہ داری نہیں بلکہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے. اور بادشاہ کیونکہ اپنی ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہا تو اس کی ایبسنس میں نے یہ چارج سنبھالا ہے. تو ایک لحاظ سے اس نے شرمندہ کرنے کی کوشش کی بادشاہ کو. It would be Mehmed's last chance to save himself. یہ کتنی آپ کہہ سکتے ہو ڈیئرنگ بات ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس نے چیلنج ہی کر ڈالا محمد کو کہ یہ اس کے پاس آخری چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے. یعنی یہاں پر کتنا یقین ہے مصطفیٰ کمال کو کہ وہ دشمن کو نہیں چھوڑے گا، دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی. اور اگر محمد جو ہے غداری کر رہا ہے اور ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور اپنی عوام کو سیکریفائس کر رہا ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ یہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو اس نے آخری چانس، ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک پیٹریوٹ کی طرف سے ایک دھمکی اپنے ہی ملک کے حکمران کو ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور اپنی ڈیوٹیز کو سنبھال لے، ادروائز اس کے ساتھ یہ کیا کرے گا. اس نے اس کی دھمکی دے ڈالی. اس نے کہا یہ آخری چانس ہے محمد کے لیے کہ وہ اپنی جان کو بچا لے. دا تھرون، اپنے تخت و تاج کو بچا لے. آف ہز فور فادرز، جو اس کے آباء و اجداد کا ہے. اینڈ دا ٹرکش نیشن، اور ترک عوام کو بھی بچا لے. ہر کسی کا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نا اپنا ایک الگ سے پرسپیکٹیو ہوتا ہے.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو پیٹریوٹ ہے نا اس کے لیے اس کا ملک سب سے پہلے اور اس کے بعد باقی سب چیزیں ہیں, اور اپنی جان کی تو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا, اس کے لیے قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ ملک کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کرنٹلی بھی میں اس کی بہت سی اگزامپلس دے سکتی ہوں. جیسے ہم کسی بھی ملک کے اندر یوں کہ اگر آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہو کسی دوسرے ملک کے ساتھ, لیکن پہلے کبھی آپ نے تجارت نہیں کی کیونکہ آپ کا کوئی ریلیجس ایشو دوسرے ملک کے ساتھ چل رہا ہو, آپ کا اس سے بڑا فاصلہ ہو. کرنٹلی لوگ بڑے لبرل ہو گئے ہیں, بڑی جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن پہلے مذہب کو لے کے بڑے پوزیسو ہوا کرتے تھے. تو اب لوگ دوسرے ممالک کو ایکسیپٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مذہب اپنی جگہ پر اور تجارت اپنی جگہ پر. اس پر جو لوگ مذہب کو لے کر بہت ایکسٹریم پر ہیں وہ اس چیز کے خلاف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں ہم نے اس ملک سے تجارت ہی نہیں کرنی کیونکہ ان کا مذہب اور ہمارا مذہب آپس میں نہیں ملتا. کچھ اسی ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تجارت کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ, آپ اپنی مذہبی رسومات اپنی جگہ پر رکھیں اور تجارت کو دنیا کے ساتھ کرتے رہیں. یہ ایک دنیاوی طور پر ایک اصول ایسے ہی فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ دنیاوی اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. محمد کو اگر ہم جسٹیفیکیشن دیں تو ہم اس کو بھی آپ غدار وطن نہیں کہہ سکتے ہو. یو کانٹ سے دس. اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد کی ذمہ داری اس بات کی طرف بھی ہے. آزادی تو ان کو نظر آ رہی تھی کہ وہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں, اور جنگ ہارنے کے نتیجے میں اب ان کا جو ملک ہے وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. کم از کم عوام کی جان کو بچایا جائے, اپنی جان کو بچایا جائے, ملک کو انٹرنلی وہ جو ڈسٹرکشن کا ایک بلو ہوتا ہے اس سے بچایا جائے. تو محمد کا فیصلہ کسی حد تک جسٹیفیکیشن رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو قوت تو میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں, فوج میری ساری جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں آلریڈی نقصان پہنچ چکا ہے, اور پوری دنیا میں جو اتحادی افواج ہیں وہ ایک ملک کی فوج تو نہیں ہے, وہ تو آدھی دنیا کی افواج ہیں. وہ اگر آپس میں اکٹھے ہو گئے اور میرا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اگر میں نے ریزسٹ کیا تو نہ صرف ملک جائے گا, لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی, عام عوام کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ جائیں گی. تو اس کا پوائنٹ آف ویو اتنا زیادہ غلط ضرور ہے, اتنا زیادہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ڈرپوک قسم کا انسان ہے جس کا فیتھ شاید اپنی عوام پر, اپنے رب پر اور اپنی ذات پر کمزور پڑ چکا ہے, جو ہر عام انسان کا یوزلی پڑ جایا کرتا ہے خطرے کو سامنے دیکھ کر. تو محمد کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کم سے کم نقصان ہو, زیادہ سے زیادہ اپنی آزادی کو سرنڈر کرنا پڑے گا تو اوکے, وہ اس چیز کے لیے تیار ہے. لیکن مصطفیٰ کمال کو اپنی عوام پر, اپنی ذات پر, اپنے رب پر بے پناہ یقین ہے, اور اسی یقین کے باعث وہ ٹکر لے رہا ہے اپنے ملک کی حکومت کے ساتھ بھی اور دشمنوں کی فوجوں کے ساتھ بھی. تو محمد جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لیکن محمد کنسیپشن آف دا بیسٹ انٹرسٹ آف ٹرکی, محمد کا جو کانسیپٹ تھا, اس کا جو نظریہ تھا, وہ دور تک ٹرکی کا مفاد دیکھ رہا تھا کہ ٹرکی کو کہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں تھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ ٹرکی کو نقصان سے بچایا جا سکتا تھا. تو اس وقت کے تقاضے کے مطابق ٹرکی کا جو بیسٹ انٹرسٹ تھا وہ کیا تھا؟ واز کوپریشن ود دا پاورفل کانکررز. وہ اسی بات میں اس کی بچت تھی, ٹرکی کی بچت اسی بات میں تھی کہ جو طاقتور فاتحین ہیں ان کے ساتھ مل کر چلا جائے, ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا جائے, ان کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے, ادروائز ٹرکی نقصان ہی نقصان اٹھانے والا تھا. ان دیز سرکمسٹانسز دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک مختلف موقف رکھتے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی سوچ میں ٹھیک ہیں. تو ان حالات میں دا اونلی امیجنیبل رپلائی ٹو مصطفیٰ کمالز انویٹیشن, کوئی بھی شخص جس کو امیجن کر سکتا ہو, تصور کر سکتا ہو, ایسا جواب اس نے مصطفیٰ کمال کو جو دیا واز پیرمپٹری, یعنی باسی ٹائپ تھا, حکم جس میں ہم دیتے ہیں, جس میں آپ کہتے ہو کہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروانا, تو اس نے بھی ایک حکم باسی ٹائپ ایک رپلائی دیا. کمانڈ دا ریبیل, یہاں پر مصطفیٰ کمال کے لیے ایک پیٹریوٹ کا لفظ نہیں آیا, اس کے لیے ایک ریبیل کا ورڈ آیا ہے. ریبیل یعنی جو باغی ہو, بغاوت کرتا ہو. بے شک وہ اپنے ملک کا مفاد چاہتا تھا,
لیکن محمد کی نظر میں یہ ملک دشمنی تھی ان حالات میں کہ جب پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپوننٹ بن جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو خود کو نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ طاقت میں کمزور ہو. تو یہاں پر اس نے اسے ملک دشمن قرار دیتے ہوئے ریبیل کا ورڈ یوز کیا ہے. must report himself immediately to استنبول. تو استنبول جہاں پر محمد ہے, جہاں پر سے سارے رولز جو ہیں وہ آگے نکلتے ہیں, فالو ہوتے ہیں, اس نے کہا, اس نے آرڈر کیا اس کو مصطفیٰ کمال کو کہ وہ فوراً ایز ریبیل رپورٹ کرے آ کر استنبول میں کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. تو اس نے اس کو سمجھو واپس آنے کا اور جواب طلبی اپنے ایکشن کی وجوہات بیان کرنے کے لیے آرڈر کر دیا. Back along the wire went the most momentous telegram in the history. اس حکم کے جواب میں جیسے کوئی بجلی کی تاریں کام کرتی ہیں نا, ایسا تاریخ کا سب سے زیادہ, اس لمحے کا سب سے قدر والا, سب سے زیادہ طاقتور قسم کا ٹیلی گرام جواب میں محمد کو وصول ہوا. اور یہ پوری آٹومن امپائر کی ہسٹری کا سب سے اسٹرانگ, سب سے طاقتور قسم کا ٹیلی گرام تھا. I shall stay in Anatolia. مجھے رک جانا چاہیے اناٹولیا میں رک جاؤں گا اناٹولیا میں. until the nation has won its independence. اور اس وقت تک رکا رہوں گا جب تک میری قوم کو اس کی آزادی حاصل نہیں ہو جاتی. کتنا یقین ہے مصطفیٰ کمال کو اس بات کا کہ اس کی قوم آزادی حاصل کرے گی اور اس کے لیے اس کو وہاں پر رکنا ہے. اگر وہ وہاں سے واپس آ گیا تو اس کی قوم سفر کر سکتی ہے. تو اس نے اپنے ملک اور قوم کی خاطر اس قربانی کا اعلان کر دیا کہ وہ اناٹولیا سے تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو آزاد نہیں کروا لیتا. محمد فور could see no other way. محمد فور کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا to regain the provinces, کہ جن کے ذریعے وہ اپنے صوبوں کو واپس حاصل کر سکے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے جو صوبے میرے ہاتھ سے جا چکے ہیں وہ میرے صوبے مجھے واپس حاصل ہو جائیں. تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا آف اناٹولیا کے فار دا تھرون, اپنی حکومت کے لیے. دین بائی سٹیلٹی, سوائے اس کے کہ وہ سختی سے کام لے. اسے نظر آ گیا تھا محبت پیار سے تو کام بننا نہیں ہے, اس سے اپنے اگر صوبے چھڑوانے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سخت سرد مہری کا رویہ اختیار کرو تاکہ یہ ڈر جائے اور یہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ سرنڈر کر دے اور سب چیزیں چھوڑ کر واپس آ جائے. ود اے سڈن موومنٹ, ایک اچانک حرکت کے ساتھ, he unexpectedly proclaimed himself willing to summon a government pleasing to the nationalist. پینترا بدل لیا محمد نے, اس نے اچانک اپنا رویہ بدل لیا اور اس نے اچانک ایک ایسا اعلان کر دیا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, جس کی کہیں امید نہیں کی جا سکتی تھی. اس نے کہا کہ میں اس گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں جو نیشنلسٹ یعنی حریت پسند جسے کہتے ہیں, جو اپنے ملک محب وطن پیٹریوٹس کی جو ٹیم ہے, میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کتنی عجیب بات تھی کہ ایک ایسا شخص جو ہرگز ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, اچانک اس نے اپنا رویہ بدلا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں ان کا حمایتی ہوں. The delegates in Anatolia could transfer the activities to Istanbul. یہاں ہمیں اس کے اندر کا جو برائی ہے یا جس کے اندر سازش پل رہی ہے وہ دکھائی دے جاتی ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نیشنلسٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, لہٰذا نیشنلسٹ کو اجازت ہے کہ وہ استنبول میں آ جائیں اور استنبول سے ساری سرگرمیوں کو ڈائریکٹ کریں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے فاصلے پر ہیں اور ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم انہیں آفر کریں, یہ قریب آ جائیں تو ہم ان سب کو دھر لیں گے, ہم ان کو پکڑ لیں گے, پھر ہم اپنی مرضی سے ان کو چلا سکتے ہیں. تو وہ قریب آئیں اور ان کے قابو میں آ جائیں. اس کے لیے اس نے اپنا ایک پینترا بدلا اور اس نے ان کو آفر کر ڈالی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن اس صورت میں ساتھ ہوں کہ اگر تم دور سے کام نہیں کرو, جو کارروائی کرنی ہے وہ استنبول میں آ کر کرو. بٹ مصطفیٰ کمال's ideas into practice, اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مصطفیٰ کمال جو ہے اس کے جتنے تصورات تھے وہ ایکشن میں آ گیا, عمل میں آ گئے پریکٹیکلی. پہلے تو وہ صرف بات کر رہا تھا, اب وہ پریکٹیکلی عمل کرنے لگ گیا. اینڈ یٹ, اور اس وقت تک no longer stand in opposition to the پادشاہ.
the shadow of God. بادشاہ کے لیے ورڈ یوز کیا ہے shadow of God, کہ اللہ کا سایہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا ادا کرے. تو یہاں پہ بڑے آپ کہہ سکتے ہو سٹیریکلی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور بادشاہ جا کس طرف رہا ہے. تو اب اس میں وہ بالکل اپوزیشن میں نہیں کھڑا تھا, اب تو باقاعدہ اس نے اپنا ایک الگ سے طریقہ کار شو کر دیا تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی ملک اور گورنمنٹ کو واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب وہ ایک اپوزیشن نہیں ہے, اب تو وہ باقاعدہ اپنی علیحدہ حکومت بنانے کے چکر میں آ گیا. اس پیغام نے اس کو جوش دلا دیا. جو مصطفیٰ کمال ہے وہ بہت سمجھدار, بہت دور تک سوچنے والا انسان ہے. وہ جان پاتا ہے کہ کوئی انسان اگر آپ کو بٹرنگ کر رہا ہے یا آپ کو کوئی ایسی آفر دے رہا ہے تو اس آفر کے پیچھے اس کی انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں. تو مصطفیٰ کمال نے بڑی دور تک سوچا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. لیکن یہ سوچ سب کی نہیں ہوتی. عام طور پر سوچا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اگر آپ کے ساتھ مل رہی ہے کسی چیز میں, آپ کے ساتھ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے, تو اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. عام سادہ انسان کا سوچ کی سوچ رکھنے والا انسان جو بہت دور تک نہیں سوچ سکتا وہ ایسا ہی سوچتا ہے. تو یہی پتا جو اس محمد نے پھینکا ہے اس نے کسی حد تک کام کیا بھی. کیسے؟ دا پیٹریوٹس, وہ جو مصطفیٰ کمال کے علاوہ جو پیٹریوٹس تھے ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. who could scarcely imagine, جو شاید ہی اس بات کا کوئی تصور کر سکتے تھے, their state without a sultan, کہ کوئی ایک حکومت ہو سکتی ہے جس میں سلطان نہ ہو. یعنی وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کوئی ایسی حکومت جس میں سلطان کا ساتھ نہ شامل ہو. as its head, اور وہ سمجھتے تھے کہ سلطان کو ہیڈ آف گورنمنٹ کے طور پر ہونا ہی چاہیے تبھی گورنمنٹ بنتی ہے. تو اگر ہیڈ آف گورنمنٹ ان کو ایک آفر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹریکشن تو بنتی ہے نا. ایز اٹ ہیڈ سونر اور لیٹر گراسپڈ آل دیز پرومسز, آلموسٹ آل, سب کے سب نے, یعنی مصطفیٰ کمال کو چھوڑ کر باقی جتنے پیٹریوٹس تھے ان سب کے سب نے کسی حد تک یہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تم یہاں پر موو ہو جاؤ, اس کی طرف کان دھرنا شروع کر دیے. وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے اور وہ چاہنے لگ گئے کہ کسی طرح بادشاہ اگر مانتا ہے تو کیوں نہ اس کی سرپرستی میں ہم یہ سب کام کریں. بٹ مصطفیٰ کمال ہمسیلف, لیکن خود جو مصطفیٰ کمال ہے, who fought hard for a parliament in Anatolia, جس نے اناٹولیا میں بھی پارلیمنٹ بنانے کے لیے بڑی سخت ایفرٹ کی تھی, he suggested, اس نے مشورہ دیا that it should sit in the upland, کہ ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے. ہم جس علاقے میں موجود ہیں آلریڈی یہ ایک ہلی, ایک پہاڑی علاقہ ہے, اونچائی پر ہے, تو ہمیں اس اونچے علاقے میں بیٹھنا چاہیے. اونچائی والے علاقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ہونے والی کارروائی کو آپ دیکھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے آپ کے اگینسٹ. آپ اونچائی کے علاقے پر زیادہ سیف ہوتے ہو. تو اس نے کہا ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہ اپ ہل ایریا ہے, ذرا اپر پورشن ہے لینڈ کا. دا اپر پورشن اپ لینڈ ٹاؤن آف انکرا, ہم انکرا کے اپ لینڈ ٹاؤن میں بیٹھے ہیں. ویئر اٹ وڈ بی سینٹرلی سچویٹڈ, ویل پروٹیکٹڈ, فری, انڈیپینڈنٹ آف دا الائز. ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ بہت زیادہ تحفظ والی جگہ ہے, خود انحصار ہے, اور یہاں سے الائز کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی بہت آسان ہے. تو ہم محفوظ جگہ بیٹھے ہیں, ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان اے تھورلی ٹرکش ٹاؤن, اور مکمل طور پہ یہ ٹرکش ٹاؤن ہے, اس کے اندر کوئی اور قوم آ کر آباد نہیں ہوئی, تو ہم بڑی محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں, ہم اس جگہ کو نہ چھوڑیں. associated with the history of the Turks and their forefathers, ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ ترکوں کی تاریخ اور آباء و اجداد سے جڑی ہے. تو ہمیں اس کا مطلب ہے وہ جو ٹرک ہونے کا فیور ہے وہ بھی اس جگہ پہ مل سکتا ہے. اگر ہم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو ہم خود کو کمزور کر بیٹھیں گے, لہٰذا بادشاہ کی باتوں میں نہ آیا جائے. تو یہاں پر دو دھڑے تقریباً بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ دھڑا جو یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو جو بادشاہ ہے اس کی بات کو مان لینا چاہیے, سلطان کی بات کو مان لینا چاہیے اور واپس موو کر جانا چاہیے. لیکن
مصطفیٰ کمال ایک اپوزیشن کے طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو شاید بہت دور تک سوچ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. یہاں ہمیں اس کے اندر کا جو ایک لیڈر اور ایک فائٹر دونوں نظر آ رہا ہے کہ ایک جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق سوچتا ہے ایک کمانڈر کہ ہم کس جگہ پر زیادہ سیف ہیں اور کہاں سے ہمارے لیے اٹیک کرنا آسان ہے اور کہاں پہ ہم موجود ہوں تو دشمن ہم پر مشکل سے حملہ کر سکتا ہے. تو وہ ساری سچویشن ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اور ایک اپوزیشن کے طور پر ہم یہاں پر مصطفیٰ کمال کو دیکھ رہے ہیں.